अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया इत्नाशर रजब अल्फ अरबामिया खमसा अरबईन हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। जनवरी की 24 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 25 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल लज़ीना इर्तद्दू, बेशक जो लोग फिर गए, अला अदबारिहिम, अपने पीठों के पल यानी पीठ फेर कर फिर गए, मिन बादी, इसके बाद, मा तबय्यना लहुमुल हुदा, कि जब वाज़े हो गया उन्हें हिदायत। अश-शैतानु सव्वला लहुम, शैतान आरास्ता कर दिया, मुज़य्यन कर दिया उनके लिए। व अमला लहुम, और उन्हें ढील दी गई। बेशक वो लोग जो कि पीठ फेर कर यानी पलट गए पीठ फेर कर, इसके बाद कि उनके लिए हक वाजे हो गया, हिदायत वाजे हो गया, तो दर हकीकत में शैतान ने उनके लिए उनके बुरे अमाल को खूबसूरत करके दिखाया और उन्हें ढील दी गई। यानी एक तो इंसान वो है जिसको पहले से हक का पता ही नहीं है और वो गुमराही में पड़ा हुआ है, तो ऐसे इंसान पर उस वक्त तक पकड़ और गिरफ्त नहीं है जब तक कि उसके ऊपर हक वाजे नहीं हुआ हो। लेकिन एक इंसान है जिसके ऊपर हक वाजे हो गया, उसको पता चल गया हक क्या है, उसके बाद भी वो हक को जानने के बाद पीठ फेर कर पलट जाए, तो अब उसके ऊपर हुज्जत कायम हो गई है। अब ये सजावार है, अब इसको गुनाह और उसको सजा मिलेगा। तो ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जिनके ऊपर हक वाजे हो गया, उसके बाद यानी हक को जानने के बाद, हक को समझने के बाद जब फिर जाते हैं, पलट जाते हैं, तो दर हकीकत में शैतान ने उनके बुरे आमाल को खूबसूरत करके दिखाया और उन्हें ढील दी गई है। यानी जब हक वाज़ेह हो गया, अब उसके बाद अगर वो अपनी मर्जी से हक को छोड़ते हैं, हक का इनकार करते हैं, तो अब वो सज़ा के मुस्तहिक है। और अब चूंकि हक वाज़ेह हो गया है, अब शैतान के बहकावे आग में आकर अगर वो हक को छोड़ देते हैं, तो अब अल्लाह ताला भी उन्हें ढील देता है, यहाँ तक कि जो सो उनके ऊपर मौत आ जाए या फिर क़यामत की घड़ियां आ जाए, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला उन्हें सज़ा दे। तो आज भी अगर मुसलमानों में से भी वो लोग जो गुमराही में हैं, जहालत में हैं, नादानी में है, नादानी में अपने माँ बाप के बड़े बड़ अपने बड़ों के तरीके पे चले हुए हैं, लोगों को देखा देखी जो सो गुनाह के काम और बुरे आमाल में मुब्तला है। लेकिन अगर हकीकत में उनके पास जो सो अभी तक हिदायत नहीं पहुंची, तो अल्लाह ताला उनको पकड़ नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अल्लाह ताला ने किसी ना किसी अंदाज से उनके सामने हक को वाज़े किया होता है, क्योंकि कल क़यामत में अल्लाह ताला किसी भी इंसान को उस वक्त तक सजा नहीं देगा जब तक कि उनके ऊपर हक वाज़े नहीं हुआ। और कब और कैसे हक वाज़े करना है, ये अल्लाह ताला का जिम्मा है, ये अल्लाह ताला ने अपने तरफ ले रखा है। और हर इंसान को, जो जितने भी काफिर दुनिया से जा रहे हैं, मुशरिक दुनिया से जा रहे हैं, जो लोग गुमराही में पड़े हैं, उन सब को उनके मरने से पहले, उनके होश हवास में रहते तक, कि उनको हक वाज़े कर देना, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है और अल्लाह ताला ये करता है। कब और कैसे, वो कल क़यामत में खुद उनके आज़ा और उनके खुद हाथ और पैर और उनकी जिल्द और ये उनकी गवाही देंगे, जैसे कि कुरान में खुद कह दिया गया। तो ये बात तो पक्की है कि हर इंसान को अल्लाह ताला उसके मरने से पहले, उसके होश हवास में रहने तक हिदायत को, रहनुमाई को उसके ऊपर वाज़े कर देता है, हुज्जत कायम कर देता है। लेकिन हुज्जत कायम होने के बावजूद भी जब इंसान गुमराही में पड़ा होता है, जलालत में पड़ा होता है, तो अब अल्लाह के तरफ से उसे ढील दी जाती है। और शैतान ने जो उसके बुरे आमाल को उसको खूबसूरत करके नजर आ दिखाता है, अब वो खुश होते रहता है कि मैं तो सही काम कर रहा हूँ। और फिर ऐसे ही लोगों के दिलों पे अल्लाह ताला मोहर लगा देता है। अब उसके बाद वो हक को नहीं समझते, ना हक को देखते हैं, और उसी गुमराही में पड़े रहते हैं। तो अब ये हमारे लिए भी एक वेकअप कॉल है, हमारे लिए भी एक खतरे की घंटी है, कि अगर हमारे सामने कुरान और हदीस की आयतें पढ़ी जा रही हैं, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं, हदीसें समझाई जा रही हैं, और जो हमारे माशरे में जो गलत रिवाज है और बिदात के काम हैं, शिरकिया काम है, वो हम जो सो उसमें शौरी तौर पे या लाशौरी तौर पर उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन
हमको लोग समझाते हैं, रहनुमाई करते हैं, समझा डरा देते हैं, उसके बावजूद भी इंसान सुनी अनसुनी करता है और हीले बहाने करता है और कहता है कि अच्छा, इससे पहले क्या किसी को नहीं पता था क्या? हमारे मुल्कों में कोई आलिम नहीं है क्या? ये इतने सारे लोग क्या गलत है क्या? तो इस तरीके के हीले बहाने जो करते हैं, तो दर हकीकत में उन पर हुज्जत तो कायम हो चुकी है। अब वो अपने आमाल के खुद जिम्मेदार है और अल्लाह ने उनको ढील दे के रखा है। उनको डरना चाहिए और बाज आ जाना चाहिए, और अगर बाज नहीं आए, उसी हालत में मौत हो गई, तो फिर मामला बहुत ख़राब है। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए कि उन्होंने खालू कहा, लिल्लज़ीना करिहू, उन लोगों से जो कि नापसंद किया, मा मा नज़्ज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने नाजिल किया, सनुतीकुम, हम अनकरीब तुम्हारी कहाँ मानेंगे, फी बाजिल अमरी, बास कामों में, वल्लाहु यालमु इसरारहुम, और अल्लाह ताला खूब जानता है इनके खुफिया बातों को। ये क्यों है कि जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि उनको शैतान ने खूबसूरत कर दिया, उनके बुरे आमाल, और उन्हें ढील दी गई, वो इसलिए कि उन्होंने कहा उन लोगों से जिन्होंने अल्लाह ने जो नाजिल किया उसको नापसंद किया, यानी मुनाफिकीन, मुशरिकीन और कुफार मक्का जो है, उन लोगों से मुनाफिकीन ने कहा, क्या कहा, कि हम अनकरीब तुम्हारी पैरवी करेंगे कुछ मामलात में, कुछ कामों में। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से जानता है इनके खुफिया बातों को। यानी जो नापसंद किया अल्लाह ने नाजिल किया, वो तो मुशरिकीन है और कुफार है। तो उन लोगों से मुनाफिकीन, मुनाफिक कौन है, जो ज़ाहिरी तौर पर ईमान लाने का दावा तो करे लेकिन दिल में उसका ईमान ना हो। तो मुनाफिकीन ने मुशरिकीन और कुफार से कहा कि हम तो तुम्हारी कुछ बातों में हम तुम्हारी पैरवी करेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अच्छी तरीके से जानता है इनके भेदों को और उनके राज के बातों को। तो ये है उनकी सज़ा, उनके गुनाह, कि उन्होंने जो सो मुशरिकीन और कुफ़ार का साथ दिया और उनकी तर्ज अमल को कबूल कर किया ईमान लाने के बाद। फ़कैफ़ा, तो क्या हाल होगा, इस तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु, जब उन्हें वफ़ात दे रहे होंगे, जब उनकी रूहें कब्ज़ कर रहे होंगे फ़रिश्ते, यज़रिबूना, वो मार रहे होंगे, वुजूहहुम, उनके चेहरों पर, व अदबारहुम, और उनके पीठों पर। यानी ऐसे ही लोग जब उनके मौत का वक़्त आएगा, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या हाल होगा उनका, जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हुए होंगे और उनको उनके चेहरों पर और उनके पीठों पर मार रहे होंगे। मतलब क्या है कि जिन लोगों ने दुनिया में हक़ वाज़े होने के बाद भी हक़ को कबूल नहीं किया, हक़ के बारे में हीले बहाने करते रहे, तो जब उनके मौत का वक़्त आएगा, तो मौत का फरिश्ता जब आके उनके सामने बैठेगा और उनकी रूह कब्ज़ करना चाहेगा, तो रूह जो है डर के मारे जिस्म में इधर-उधर भाग रही होगी, बचने की कोशिश कर रही होगी। उस वक़्त में फरिश्ते उनके चेहरों पर मारेंगे और उनके पीठों पर मारेंगे और कहेंगे कि ले आओ अपनी रूहों को और निकालो अपनी जानों को। तो इस तरीके से जो कुफ़ार होंगे, जो मुशरिक होंगे, जो मुनाफ़िक होंगे, उनकी रूह कब्ज़ होते वक़्त में इस तरीके से उन्हें तकलीफ़ दी जाएगी और ईज़ा पहुँचाया जाएगा। इसके बरक्स जो ईमान वाले होंगे, जो नेक और मुवाहिद होंगे, उनके बारे में तो ये है कि उनके पास जो फरिश्ते आएँगे, मौत के फरिश्ते, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पाकीज़ा और खुशबूदार लिबास में होंगे, और वो इनके पास जो आके बैठेंगे और इनसे कहेंगे कि ए पाकबाज़ रूह, निकल और चल अपने रब की तरफ, तू अपने रब से राज़ी, अल्लाह तुझसे राज़ी। इस तरीके से उनसे कहा जाएगा। तो ये दोनों में फ़र्क है, ईमान वालों में और वो लोग जो बुरे अमाल करते थे। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए कि उन्होंने इत्तबऊ, पैरवी की, मा अस्क़तल्लाहु, जो नाराज़ करने वाली काम थे अल्लाह को, यानी अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम किया। व करिहू, और उन्होंने नापसंद किया, रिज़वानहु, उसकी रज़ा को। फ़अहबत आमालहुम, तो का आकारत हो गए, बेकार हो गए उनके आमाल। यानी ये इसलिए भी है कि उन्होंने उस चीज़ की पैरवी की जो अल्लाह को नाराज़ करने वाली थी, और उन्होंने उस चीज़ को नापसंद नहीं किया, यानी अल्लाह की रज़ा को नापसंद किया, और उनके अमाल बर्बाद हो गए। यानी कौन ये बदबख्त होगा, वो वही होगा जो अपने आप को हलाकत में डालता है। यानी उन्होंने जो सो अल्लाह को नाराज़ करने वाले अमाल किए, और अल्लाह को नाराज़ करने वाले अमाल क्या है, कि ईमान लाने का ज़ाहिरी तौर पर तो ईमान दावा करे और दिल में ईमान ना हो, यानी निफाक। उसी तरीके से
حق واضح ہونے کے بعد بھی حق کے بارے میں اعراض کرنا، اس میں حیلے بہانے کرنا، پھر اسی طریقے سے شرکی اعمال میں مبتلا ہونا، بدعات میں مبتلا ہونا، کفری اعمال کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہے۔ تو انہوں نے وہ اعمال کیے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کی رضامندی کو پسند نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ اللہ لوگ اس کے اوپر، اس کے بندے اس پر ایمان لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ کے احکامات پر عمل کرے، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے، جو عبادتیں کرنے کا حکم دیا ہے، وہ عبادتیں بجا لائے، جس سے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے رکے، یعنی شریعت پر عمل کرے۔ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپوزٹ کیا، جو چیزیں اللہ کو ناراض کرتی تھی اس عمل کو کیا، اور جو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال تھے اس سے کراہت محسوس کیا، اس سے بچتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ ام حسبا، کیا انہوں نے گمان کر رکھا ہے، الذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان لن یخرج اللہ، کہ ہرگز ظاہر نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، اسقانہم، کہ ان کے دلوں کے عداوتوں کو۔ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے گمان کر رکھا ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کے ظاہر کو، ان کے اندر کی جو خفیہ باتیں ہیں اور ان کے جو دل کے نفاق اور ان کے اندر جو عداوتیں ہیں اس کو ظاہر نہیں کرے گا۔ یعنی کیا یہ منافقین اور یہ مشرکین اور کفار جو سے یہ گمان کر رکھے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں جو بیماری ہے، اور بیماری کیا ہے؟ کفر کی بیماری اور نفاق کی بیماری جو ہوتی ہے، کہ وہ جو سو وہ اللہ تعالیٰ ہرگز ظاہر نہیں کرے گا۔ تو ایسا یعنی کیا یہ ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جو سو ایک تو خود بھی جانتا ہے، اور جو سو لوگوں کو بھی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کے برائیوں کو اور ان کے اندر جو نفاق وغیرہ تھا وہ لوگوں پر ظاہر بھی کر دے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَأَرَائْنَا کا، ضرور ہم دکھا دیتے آپ کو، فَلَعَرَّفْتَهُمْ، اور آپ انہیں جان لیتے، بِسِیمَاهُمْ، ان کے چہروں سے، وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ، اور آپ ضرور ان کو پہچان لیں گے، فی لحن القول، ان کے بات کرنے کے انداز سے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اعمالکم، تمہارے اعمال کو۔ یعنی مشرکین اور کفار، اور خاص طور پہ یہ منافقین کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ جو ان کے دل میں جو بیماری ہے نفاق کی، وہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ چاہتا تو تمہارے اوپر ان کی حالت کو واضح کر دیتا، اور تم ان کے چہروں سے جان لیتے، پہچان لیتے، اور ضرور بضرور تم ان کے بات کرنے کے انداز سے پہچان لوگے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو منافقین کی نشاندہی ایسے صاف طور پر اللہ تعالیٰ کر دیتا کہ انسان، اس زمانے کے صحابہ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اچھی طریقے سے پہچان لیتے کہ کون منافق ہے اور کون سچا ایمان والا ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا؟ کیونکہ جب یہ خاص طور پہ یہ مدنی صورت ہے، اور جب مسلمان جب مدینے میں آ گئے، مکے میں رہنے تک تو منافقین نہیں تھے۔ کیوں کہ مکے میں حالت تو بالکل الٹے تھے۔ اس وقت میں تو جو 100 لوگ اگر ایمان لانا چاہتے تو اس میں سے صرف 10 لوگ ہمت کرتے ایمان لانے کی، کیونکہ مشرکین مکہ، کفار مکہ کے طرف سے جو ظلم و زیادتی تھی اس کو برداشت کرنے کی سب کے پاس ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو لوگ ایمان لانے کا خواہش رکھنے کے باوجود بھی ہمت نہیں کرتے تھے ایمان لانے کی۔ تو مکے میں تو یہ حالت تھا جس کے وجہ سے منافقین نہیں تھے۔ لیکن جب صحابہ اکرام ہجرت کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، جنگ بدر ہوئی، اس کے بعد مسلمان جو سو روب اور دبدبہ مسلمانوں کا بڑا، اور مسلمان جو سو اچھی تعداد میں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کا اہمیت بڑھنے لگی، تو وہ لوگ جو مسلمانوں کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے کھلم کھلا، انہوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کر دیا، ظاہری طور پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، لیکن دل میں تو مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض اور اناد اور عداوت بھری ہوئی تھی ان کے دلوں میں۔ تو ان کو کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر نہیں کرے گا؟
اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ضرور ظاہر کرے گا۔ پھر اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے اتنا کھول کے بیان کر دیتا یا ظاہر کر دیتا کہ آپ کی آسانی سے پہچان لگ سکتے ان کے چہروں کو دیکھ کر کہ کون کون منافقین ہیں۔ اور اس کے باوجود بھی اور آپ جب ان سے بات کرتے ہیں تو ان کے بات کرنے کے انداز سے بھی تمہیں گمان ہو ہی جائے گا کہ ان لوگوں کے اندر جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کیا لوگوں کے اوپر اور خاص طور پہ وہ منافقین کے اوپر کہ ان کو کھول کھول کر ان کی حالت کو نہیں بیان کیا۔ اور ایمان والوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا کہ جو تمہارے ساتھ ایمان لانے کا ظاہری طور پر بھی اگر ایمان لاتے ہیں تو تم صرف ان کے ظاہر پر عمل اعتبار کرو، باطن جو ہے ان کے حقیقت میں دل میں کیا ہے وہ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو کسی کو اسی وجہ سے جو سو منافقین کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے دن خبریں ملتی کہ وہ کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے کچھ منافقین کا ذکر بھی کر دیا تھا، ان کے بارے میں بتا بھی دیا کہ فلاں 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 منافق ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کوئی سزا ان کو نہیں دیا اور کوئی ان کو جو سو، کیونکہ ظاہری طور پر تو وہ ایمان لانے کا دعویٰ کر چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور بلکہ کبھی کبھی جہاد وغیرہ میں بھی شامل ہو جاتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزا دیتے تو پھر لوگ یہ کہتے کہ دیکھو بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو سزا دے رہے ہیں، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نظر انداز کرتے رہے یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ جو کچھ کرنا ہے وہ کیا ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جان بوجھ کر ہم جو سو ظاہری طور پر جو انسان ایمان کا دعویٰ کرے، مسلمان ہونے کا معاملہ کرے، تو اس کے ساتھ ہم اسلام کے جیسا ہی، مسلمانوں کے جیسا ہی معاملہ کریں گے۔ حقیقت کیا ہے اور باطن میں اس کے ایمان ہے نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْكُمْ ہم جان لے تم میں سے مجاہدین کو، وَالصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کو، وَلَنَبْلُوَ اور ہم ضرور جانچ لیں گے اخبارکم تمہارے حالات کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے یہ تاکہ ہم جانچ لیں اور دیکھ لیں کہ تم میں سے کون ہے جو جہاد کرنے والا ہے اور کون ہے جو صبر کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانچ لے گا تمہارے حالات کو اور تمہارے اعمال کو بھی جانچ لے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ دنیا میں جب ہم جیسے کہ دوسری جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور بضرور انہیں آزمائیں گے اسی طریقے سے جیسے کہ ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا تھا، یہاں تک کہ ان کے اوپر مصیبتیں اور تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور انہوں نے کہنے لگے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، تو یاد رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو ایمان والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں کہ یہ ظاہری طور پر زبان سے ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر بھی صبر کرتے ہیں اور اللہ سے ناراضگی کا اظہار تو نہیں کرتے یا پھر نفاق کے کام تو نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور آزما کر پھر جب وہ اللہ کے آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو جہاد کرتے ہیں، یعنی اس سے پہلے بھی جیسے آیتیں آ گئی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان والے تھے وہ تو خواہش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیوں صورتیں کوئی آیتیں نازل نہیں کرتا ہے جس میں جو سو جہاد کی اجازت ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم ایسی صورتیں نازل کرتے ہیں تو وہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہے یا منافقین پلٹ جاتے تھے اور وہ جو سو ان کے چہرے بگڑ جاتے تھے۔ تو اسی طریقے سے جب آزمائش آتی ہے تو کھرے اور کھوٹے کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ایک اللہ کا دستور ہے، اللہ کا سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنوں کو بھی آزماتا ہے، بلکہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء اکرام کو ہوتی ہے، اور انبیاء اکرام میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ سخت آزمائش ہوئی ہے، اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا مجھے آزمایا گیا کسی اور نبی اور رسول کو اتنا آزمایا نہیں گیا۔
تو آج دنیا میں ہم جو کہتے ہیں، کیسے کہ اکثر ہم جہالت میں کہہ پڑتے ہیں کہ ہم نے کون سا گناہ کیا جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت میں ڈالا ہے، ہم نے کون سا غلطی کی جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سزا دے رہا ہے۔ تو اگر یہی ہوتا، یعنی اگر کوئی گناہ کیا ہو تبھی سزا ملنی چاہیے، یا کوئی انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو کیا پھر انبیاء کرام نے کوئی گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو آزمایا؟ پھر جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جب سیرت پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئی، کتنی ایذائیں پہنچائی گئی، اور اللہ کے طرف سے بھی کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئی۔ تو کیا یہ گناہ کا سبب ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو مثال بھی بیان کرنا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے، اور یہ کہ جتنا اللہ تعالیٰ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا آزماتا ہے تاکہ پھر اس کے درجات بھی بلند ہو۔ تو اگر ہمارے اوپر بھی کبھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو کبھی ہم ناشکری کے الفاظ نہ کریں، نہ کہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم کو کیوں اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، ہم نے کون سا گناہ کیا، نہیں، بلکہ اس میں صبر، دعا اللہ سے صبر مانگے کہ یا اللہ اگر تو مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے تو مجھے صبر عطا فرما کہ میں اس میں ثابت ختم رہوں۔ اور یہ کہ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے مت آزما اور مجھ پر رحم کر اور میرے حالات کو درست کر، لیکن جب مصیبت اور کوئی تکلیف آتی ہے تو اس میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں اور صبر سے کام لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائش ہوتی ہے تو اس میں انسان کے لیے صبر کرنا ضروری ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، اور انہوں نے مخالفت کی رسول کی، من بعدی، اس کے بعد کے، ما تبین لہم الہدی، واضح ہو گیا ان کے اوپر ہدایت، لن یضر اللہ شیئا، وہ ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور جلد غارت کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور انہوں نے مخالفت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کی، اس کے بعد کہ ان کے اوپر حق واضح ہو گیا، حق بات ان کے اوپر واضح ہو گئی، تو وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ تو پتہ کیا چلا، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، یعنی خود تو کفر کرے، حق کو نہیں قبول کیا، اوپر سے اور ایک غلطی کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور تیسری گناہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی کب؟ کہ جب ان کے پر حق واضح ہو گیا ہو، جہالت میں اور نادانی میں نہیں، جانتے بوجھتے ہوئے حق واضح ہونے کے باوجود بھی جب یہ اس طریقے کا عمل کرتے ہیں تو وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کی اپنی کوششوں سے وہ دین کو نہیں روک سکتے، اور اللہ کے دین کو اور اللہ کے دین کے سربلندی کو نہیں روک سکتے، بلکہ نقصان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ تو در حقیقت میں انہی کا نقصان ہے، وہ اپنے عداوت سے اور اپنی دشمنی سے اور اپنے بغض سے کسی کا کچھ نقصان نہیں کر پائیں گے، سوا یہ کہ اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں وہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور باطل نہ کرو اپنے اعمال کو، رائے گا مت کرو اپنے اعمال کو۔ اس ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورے دین کا اور پورے جو سو ہمارے دین کی جو فکر اور سوچ ہے، اس کا جو سو حاصل ہے، اس کو بیان کر دیا ہے۔ یعنی اے ایمان والو، اور دیکھیں مخاطب کس کو ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ تو اس میں بالکل دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں بیان کر دیا کہ اگر تمہارے اعمال، تم چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال قبول ہو اور وہ برباد نہ ہو، تو تمہارے لازم اور ضروری ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، جو شریعت میں احکامات دیے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کو جس طریقے سے عمل کر کے ہم کو دکھایا ہے، جو سنت کہلائی جاتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا،
یا کرنے کا حکم دیا، یا صحابہ اکرام میں سے کسی نے جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا، تو وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہر وہ عمل جس کے بارے میں جس کو دین کا عمل کہا ہے، دین سمجھا جائے، اس میں لازم اور ضروری ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو برباد مت کرو، ضائع مت کرو۔ مطلب کیا ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہوگی، یعنی اللہ کی اطاعت تو ہے، نبی کی اطاعت نہیں ہے، پھر بھی وہ اعمال برباد ہے۔ نبی کی اطاعت تو ہے، اللہ کی اطاعت نہیں ہے، تو پھر بھی وہ اعمال برباد ہے۔ تو ہر عمل میں اللہ اور اس کی اطاعت لازم اور ضروری ہے، اور اگر نہیں تو وہ اعمال برباد ہے۔ اب آیت تو چھوٹی ہے، ہم نے تو سمجھ لیا، ہم نے تو سن لیا، ایک کان سے سن کر دوسری کان سے اگر ہم نے نکال دیا تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اب اس آیت کی روشنی میں ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں کہ کیا ہم ہر عمل کو جو سو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق کر رہے ہیں، یا پھر اپنے اعمال کو برباد کرنے کا طریقہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی رجب کے بارے میں جو میں مثال پہلے بھی دیا ہوں پھر دیتا ہوں کہ اس رجب کے اندر 3 خاص اہم کام جو مسلمان معاشرے میں عام ہے۔ ایک تو جو سو رجب کے کنڈے ہیں، 22 رجب کو لوگ رجب کے کنڈوں کے نام سے فاتحہ دلاتے ہیں اور یہ عمل کرتے ہیں۔ دوسرا ہے شب معراج کے نام پر 27ویں رجب کے دن رات کو جاگنا اور اس میں کچھ خاص عبادتیں کرنا۔ اور تیسرا ایک ہے جو اجمیر میں جو درگاہ ہے جو غوث جن کو جو سو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں لوگ، ان کے بارے میں ان کا جو عرس ہوتا ہے، اس میں لوگ جو سو دور دور سے جا کر سفر کر کے وہاں پر جا کر نظر نیازیں کرتے ہیں، طواف اور سجدے وغیرہ کرتے ہیں۔ اب ان 3 اعمال کو جو عام طور پہ مسلمانوں میں رائج ہے اور مشہور ہے، ذرا دیکھیں کہ کیا اس میں اللہ کی اطاعت ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ تو اب جب پتا چلا کہ یہ جو تینوں اہم عبادت اعمال ہے جو مسلمانوں کے گھر گھر میں یہ ہو رہے ہیں اس مہینے میں، ان تینوں میں نہ تو اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کی اطاعت ہے، تو پتا کیا چلا؟ واضح فارمولا ہے، تو یہ اعمال برباد اور رائگاں ہو جائیں گے۔ اچھا، صرف اتنا ہی اگر ہوتا کہ آپ نے جو سو شب معراج کے دن ساری رات جاگا اور پوری محنت کیا اور آخری میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اعمال برباد ہو گئے، اس کا کوئی اجر نہیں ملا، تو پھر بھی یہاں تک تو پھر بھی خسارہ قابل برداشت تھا، سوچ سکتے تھے کہ کوئی بات نہیں بھائی، ہم نے تو کوشش کیا اور اس کا عمل کا کوئی اجر نہیں ملا۔ لیکن معاملہ صرف وہیں تک نہیں رکے گا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو یہی عمل جو کہ بدعت ہے، یعنی جب اس میں اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ شریعت میں اس کا کوئی عمل نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جس چیز کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور جو بدعت ہوتی ہے وہ یقیناً جو سو گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو پتا کیا چلا؟ انسان نے اس خوش فہمی میں تھا کہ شب معراج میں ہم جاگ کر جو سو نیک کام کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اجر پائیں گے۔ اجر ملنا تو دور ہو سکتا ہے، اسی کے وجہ سے ہم جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے رجب کے کنڈے کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہوگی، اور پتہ نہیں کیا کچھ جھوٹے واقعات بگھڑ دیے گئے ہیں، اور پتہ چلا کہ اس میں برکت نہیں ہوتی صرف تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اسی کے وجہ سے اگر یہ شرک میں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کے نام پر جو کھانا کھلایا جاتا ہے، جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، وہ شرک میں زمرے میں آ جاتا ہے، اور جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو پتا کیا چلا؟ آپ نے اور ہم نے رزق کے برکت کے لیے یہ کام کیا، اور اللہ کے طرف سے جو سو جہنم کا مستحق ہونے کا جو سو فیصلہ مل گیا۔ تو اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ ہر عمل سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ کیا اس میں اللہ کی اطاعت ہے، کیا نبی کی اطاعت ہے۔ اگر ہے تو وہ اعمال قبول ہے اور اس پر اجر بھی ملے گا اور وہ کرنے کے لائق ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ ہلاکت اور بربادی ہے، اس سے بچنا اور لازم اور ہمارے لیے ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.